अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद इलाही और कार सरकार में आज हमारे साथ मेहमान हैं मारूफ सहाफ़ी और तजिया नगार जनाब अब्दुल सत्तार ख़ान साहब। आप देखें कि गुज़श्ता 2 दिन में बड़ी अहम मूवमेंट्स हुई हैं, जिसमें इमरान खान साहब को पहले एक मुकदमे में सज़ा हुई, फिर दूसरे मुकदमे में इमरान खान साहब और उनकी बेगम जो हैं पिंकी पीरनी साहबा, उनको भी सज़ा हुई। वो ख़ुद जेल पहुँच गई, लेकिन बाद में उन्हें बनी गाला के घर में शिफ्ट कर दिया गया और उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया। अब कल की ये 2 दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तासुर उभरे हैं। जो इमरान खान साहब के हमायती हैं वो तो इसे इंसाफ का कत्ल करार दे रहे हैं, और जो उनके मुखालिफिन हैं वो इंसाफ का अलम बुलंद किए हुए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुकाफ़ात अमल है। आज से कुछ बरस पहले यही जज साहब थे और यही इमरान खान साहब थे जो जज साहब को हीरा जज कह रहे थे। तो आज जिनको उन्होंने हीरा जज कहा था, उन्होंने ही उन्हें और उनकी बेगम साहबा को सज़ाएं दी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वाकई मकाफ़ात अमल है। अगर कोई शख्स किसी भी हद को क्रॉस कर ले, इतदाल से आगे निकल जाए और अपने मुखालफिन को ललकारे, उनके बारे में नाज़ेबा जुमले इस्तेमाल करे और उनके ख़िलाफ़ ऐसी तादीबी कार्रवाइयाँ करे, कानूनी कार्रवाइयाँ करें जिससे उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो जाए, और वो कुछ लोगों को सज़ा देकर कुछ को मुल्क से भगाकर, इस तरह बहुत से ऐसे इक़दामात किए जाते रहे जिससे मुल्क की सियासी सूरत हाल अबतर हुई और वो अब तक संभलने में नहीं आ रही। मेरा ये ख्याल है कि सियासत में जो ये नया एक चलन था, रवायत थी, ट्रेंड था, उसने पिछली सियासत को दफन कर दिया और एक नया चलन जो चला जिसमें इज़्ज़त व एहतराम, रवायात सब का ख़ात्मा हो गया। लेकिन अब क्योंकि ये बात आगे बढ़ती जा रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे PTI के हामियों ने, ट्रॉलर्स ने आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फ़ौज को, हसास इदारों को निशाना बनाया, वो भी बड़ा काबिल मज़म्मत है। और उसके लिए अभी मुख्तलिफ जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उससे ऐसे वाक़यात में कमी तो आ रही है, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल में इनको पूरी तरह कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब्दुल सत्तार ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इन तीनों सवालों के बारे में। पहला सज़ा के बारे में, रिएक्शन के बारे में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में और उस पर कंट्रोल करने के बारे में। जी सत्तार खान साहब। डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये जो सजा के बाद जो इसकी हमायत कर रहे हैं या इसकी मुखालफत कर रहे हैं, अगर इन दोनों मुखालफिन और हमायतियों को सामने बिठा दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि आपने केस पढ़ा था, तो इनको नहीं पता कि केस में था क्या इन्होंने वो जो साइफर केस था उसको पढ़ा, उसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रायल, दोनों तरफ से जो दलाइल आए उनको पढ़ा इन्होंने। अच्छा सरकार साहब, हमारे मुल्क की 70% आबादी तो पढ़ने के काबिल है ही नहीं, सिर्फ खबर सुनते हैं, उसी पे जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं, अफसोस करते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो आपने फरमाया ये बड़ा मुश्किल काम है कि अनपढ़ लोग पढ़ लें। यहाँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पढ़े लिखे बगैर अपनी हमायत और व्यूज का इजहार करते हैं। सईद इलाही साहब, आप उन बंदों को, ऑब्वियस बात है, मैं एक्सक्लूड करता हूँ जिनका पढ़ना, जिनके उसमें नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते या पढ़ने का उनका कोई आदत या प्रैक्टिस नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वैसे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब केसेस की बारीकियों में जाएं, जब भी मैं कभी किसी से बात करता हूँ ये साइफर केस की बारे में, निटी ग्रेटी में जब मैं जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इसने तो केस स्टडी नहीं किया। इसी तरह मैं तोशा खाना के बारे में जब बात करता हूँ, निटी ग्रिटी में जाता हूँ ये परखने के लिए कि इसने केस को पढ़ा है, स्टडी किया है कि नहीं किया, तो वो 0 निकलता है उसका रिजल्ट। अब मैंने कहा था कि पढ़ा तो दोनों अतराफ के लोगों ने पढ़ा नहीं है केस को, उसको स्टडी नहीं किया, उसके जो मेरिट और डी मेरिट उसको देखा ही नहीं है। दोनों तरफ से जो दलाइल आए हैं, किसका वजनी दलील थी और किसकी वजनी दलील नहीं थी, ये तो देखा ही नहीं इन्होंने। तो हम लोग तो बहुत अरसे से पसंद और नापसंद के पीछे चलने वाली कौम बन गए हैं, जिसमें शिद्दत आ गई है पिछले 2, 2.5, 3, 4 साल से। अब वो शिद्दत पसंद और नापसंद में इतनी खौफनाक आ गई हुई है कि बगैर पढ़े लिखे अगर तो वो जिसको आप पसंद करते हैं उसकी हमायत में फैसला आ गया तो आप उसकी तारीफें शुरू कर दोगे, अगर जिसको आप पसंद करते हैं उसके खिलाफ फैसला आ गया तो आप जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी चीज आप उसके ऐसी फेरना शुरू कर देंगे। तो ये बात उस मुल्क में कही जा सकती है जहां लोग दलाइल पर जाते हैं। ठीक, पाकिस्तान में दलाइल की कमी ने लोगों को बदतमीज बना दिया है।
سوشل میڈیا میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دلائل نہیں ہوتے, وہ سمپل اور سمپل یہ ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی ایک شاخ ہوتی ہے کہ کون کتنا بدتمیز اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. جو جتنا بدتمیز ثابت کرے گا اس کی بات کی طرف جھکاؤ لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ستار صاحب اس طوفان کو کہیں تو روکنا ہے نا, اس طوفان کو کہیں روکنا ہے اور قوم کے نوجوانوں کو راہ راست پہ لانا ہے, اور جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں ان کو قابو کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں ہم تو خواہش کر سکتے ہیں نا, اب یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کوئی معجزہ ہوگا, کوئی چمتکار ہوگا تو ہم لوگ دلائل کی طرف جانا شروع کر دیں گے, میرٹ اور ڈی میرٹ کو پرکھنا شروع کر دیں گے, پسند اور ناپسند سے جان چھڑا کے. ایک جو عدالت ہوتی ہے, عدالت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے, ہاتھ میں اس کے ترازو ہوتا ہے. تو وہ آنکھوں میں پٹی بندی ہونا, ہاتھ میں ترازو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پسند نہ بن سکے. مطلب میرے پاس اگر میں آپ کو ڈاکٹر سعید الہی صاحب پسند کرتا ہوں تو آپ کے بارے میں جتنے مرضی شواہد آ جائیں نا, میں یہ کہوں گا یار یہ شواہد سارے غلط ہیں, ڈاکٹر سعید الہی ٹھیک ہے. اور اگر ڈاکٹر سعید الہی کو میں پسند نہیں کرتا تو ڈاکٹر سعید الہی نے کچھ نہ بھی کیا ہو, اور کوئی ہیر سے مجھے کہے گا, میں اس پہ یقین کر لوں گا. یہ تو بات ہوتی ہے میرٹ پہ, کیونکہ اب تک میں نے جس سے یہ 2 سائفر کیس ہو یا توشہ خانہ ہو, اس کی باریکیوں میں گیا ہوں. بلکہ ان کا توشہ خانہ کے اوپر تو میں کتاب لکھ رہا ہوں ایک, اور وہ 2002 سے لے کر 2023 تک کی جو ڈیٹیلز ہیں, جو پوری رپورٹ آئی ہے 550 صفحات پر مشتمل, وہ توشہ خانہ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ ہے. میں اس پہ کتاب لکھ رہا ہوں. اب وہ باریکیوں میں جا کے جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے جب فیصلے آتے ہیں, اور فیصلے کے اوپر جس طرح کی آتی ہے, کوئی حمایت کر رہا ہے, کوئی مخالفت کر رہا ہے, تو میری تو ہنسی نکلتی ہے. جو حمایت کر رہا ہے اس پہ بھی ہنسی نکل رہی ہے, جو مخالفت کر رہا ہے اس پہ بھی ہنسی نکل رہی ہے. میں آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات عمران خان صاحب کے تھے ان میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں اب, لیکن ان کے وکلاء پچھلے کئی ماہ میں کہیں بھی کیس کو چلنے نہیں دیتے تھے. کبھی تاریخ لے لی, کبھی وکیل بدل لیا, کبھی کچھ اور کر دیا. تو کیا آپ کے خیال میں جب یہ سارے اقدامات اور حربے استعمال کیے جا رہے ہوں تو جج صاحب جو ہیں وہ مجبور ہو کر اس طرح کا فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی یا پاکستانی تحریک انصاف نہیں رہی, اب یہ وکلا کی جماعت بن چکی ہوئی ہے. اور اس میں دوسری بات جو ہے نا, جس کی طرف میڈیا کا بہت کم توجہ گئی ہے, وہ یہ گئی ہے کہ جو لیڈنگ لیگل ٹیم کے حصہ ہے, جو لوگ ہیں, جو ٹاورنگ پرسنالٹی آف پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے, وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک وقت میں نواز شریف کی کرپشن کے کیسز کا وہ کرتے تھے, عدالتوں میں اس کا کرتے تھے. وہ نواز شریف کے وکیل تھے. دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ زرداری کے وکیل تھے, اور کن معاملات میں وکیل تھے؟ کرپشن کے معاملات میں وکیل تھے. اب عمران خان صاحب کہتا ہے, چاہے وہ زرداری کی بات ہو, پیپل پارٹی کی بات ہو, یا نواز شریف کی بات ہو, یا مسلم لیگ نون کی بات ہو, وہ کہتا ہے چور ڈاکو لٹیرے. اب عمران خان صاحب یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا نہیں کہ جو میں نے وکیل کر رہی ہیں یہ انہی چور ڈاکو لٹیروں کو بچانے کے لیے عدالت میں پہنچے ہوتے تھے, کیس لڑتے تھے, کئی کیسز میں کامیاب ہو جاتے تھے, کئی میں ناکام ہو جاتے تھے. اب یہ عمران خان نے نہیں سوچا, پی ٹی آئی نے نہیں سوچا, سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لو, وہ عمران خان کا نواز شریف کا وکیل تھا یہ پاناما پیپر میں. اب خواجہ حارث کو دیکھ لو, ہر ایک کیس جو عدالت میں چلا, احتساب عدالت میں چلا, خواجہ حارث وکیل تھا. اب یہ سردار لطیف کھوسا کو دیکھ لو, یہ ایان علی کا وکیل تھا. اب اس طرح سے چلے جائے تو ستار صاحب بات یہ ہے جو وکیل ہے, دیکھ لیں ستار صاحب جو اب یہ دیکھیں نا, اب اس کی اب ان وکیلوں کی بات کرتے تو وکیل جو ہیں وہ دلائل نہیں دے رہے, ان کو ہی پتہ ہے ہاؤ ٹو پلے ٹو دی گیلری. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو وکلا ہے ستار صاحب, وکلا کا تو کام یہی ہے کہ انہوں نے فیس لینی ہے, اپنا کیس لڑنا ہے, اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا ہے. سعید الہی صاحب ایک بات سمپل سی رکھ لیں, میں نے آپ کو چور ڈاکو لٹیرا ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے مجھے چور ڈاکو لٹیرا ڈکلیئر نہیں کیا. آپ کا وکیل جو آپ کا کیس لڑ رہا ہے عدالت میں, وہ میرا بھی کیس لڑ سکتا ہے وقت آنے پہ, جو میرا وکیل تھا وہ آپ کا بھی لڑ سکتا ہے. یہاں تو ڈیفرنٹ سٹوری ہے, یہاں تو سمپل یہ بات ہے کہ عمران خان نے چور ڈاکو لٹیرا ڈکلیئر کر دیا. اب جو چور ڈاکو لٹیرے کی چوری ہے, ڈکیتی ہے, کرپشن ہے, اس کو بچانے کے لیے جو وکیل عدالت میں اس کا پیش ہوتا رہا, آپ نے اس کو اپنا وکیل کر لیا. اب وہی وکیل آپ کے کیسز لڑ رہے ہیں,
تو آپ میں عمران خان میں ان چور ڈاکو لٹیروں میں فرق کیا رہا ہے؟ کیا اس بتایا؟ پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا میں مختلف وکلا مختلف کلائنٹس کے میں کیس مورل لڑتے ہیں. گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں، مورل گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں. ایک نہیں، بات وکلا سیدھی سی کی بات مورل ہے. گراؤنڈز کوئی میرا خیال میں لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایس او پیز لکھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ وکیل کو تو فیس چاہیے اور موکل چاہیے، اس کے لیے کوئی ان یہ کا اچھی بات کر دی آپ ایسی کوئی سعید ایتھکس الہی ہے صاحب، لا آپ برانچ فیس کے میں، لا پیچھے. ڈپارٹمنٹ میں یا فیٹرنیٹی میں، کہ ایک وکیل اگر ایک آدمی کا کیس لڑے تو دوسرے کا نہ لڑے؟ یہ کہیں پابندی موجود ہے؟ یہ پھر سعید الہی صاحب اس کو ایسے لے لیتے ہیں جی ہاں، کہ میں آج میں عمران خان کی حمایت کرتا ہوں اور میں ٹی وی پہ آتا ہوں، میں اینکر ہوں، ٹھیک. مجھے پیسے ملتے ہیں. کل کو مجھے پیسے ملیں گے تو میں نواز شریف کی حمایت نہیں، شروع کر دوں اینکر گا. اور آپ یہی وکیل کہہ رہے میں ہیں نا میرا کہ خیال میں پیسوں فرق کی ہے خاطر ہم ستار کچھ بھی خان کر صاحب. سکتے ہیں. اینکر میں اور وکیل میں بہت فرق ہے. وکیل اور دیکھیں جو سروسز سے متعلقہ لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز سعید ہیں، الہی وکیل صاحب، ہیں، اس طرح کے نو نو مختلف نو شعبے ہیں، چارٹرڈ سعید اکاؤنٹنٹ ہیں، الہی صاحب، تو ان کی خدمات سعید حاصل کی الہی جا صاحب، سکتی ہیں. ایک سیدھی سی ایک بات کا مجھے آپ جواب دے دیں. جو کرائے کا گھر ہوتا ہے وہ مالک مکان نہ وکیل کو دیتا ہے نہ صحافی کو دیتا ہے. جی جو بینک ہیں وہ قرضہ جات یا لون دیتے ہیں، اس میں صحافی اور وکیل کا نام درج ہوتا ہے کہ جی اس کو ہم نے لون نہیں دینا. وجہ کیا ہے کہ وکیل بھی رفڑی ہے، صحافی بھی رفڑی ہے. نہیں، اب میں یہ دونوں رفڑیاں، آپ کہہ اس رہے ہیں پہ ان میں فرق کوئی نہیں ہے. میں کمال کر رہے ہیں آپ سے وکیل اور متفق ہوں، صحافی میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن جو لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ہاں میرا خیال میں مورالٹی کا کوئی ایسا چارٹر موجود نہیں ہے کہ اگر وہ بس یہی ایک کے فالٹ ہے خلاف نا. پیش ہوں دوسرے کے خلاف پیش نہ ہو. چلیں آپ اس کو چھوڑیں. جی آپ دیکھیں جس نے ہائر کیا، عمران خان نے ہائر کیا نا ان کو. جی تو ہاں، عمران خان کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ تو نواز شریف اور زرداری کے کرپشن کے کیسز لڑتے رہے ہیں عدالتوں میں. تو وہ آج وکلا میں کا انہی کو قصور تو اپنا نہیں ہے نا، وکیل وہ کر تو لوں. قصور عمران خان صاحب کا ہے جنہوں نے ان کو تو ہائر پھر کیا. آپ دیکھ لیں نا کہ قصور عمران کا ہے تو وکیلوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے تھا. نہیں، ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کو 10 کروڑ فیس مل رہی ہے خان صاحب تو وہ کیوں سوچیں گے؟ ان کا اچھا، کام اس ہی کا یہی نہیں ہے. پتا چلا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو میں نے جاننے کی بڑی کوشش کی کہ جو نواز شریف کے وکیل تھے ان کو نواز شریف سے کتنی فیس ملی، ہاں جی. اور وہی وکیل جب عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں تو عمران خان کی طرف سے کتنی فیس ملی. اس کا مجھے آج تک نہیں پتا چل سکا. اگر اچھا، آپ ایک کو اور پتا چل جائے تو مجھے بتا ستار صاحب دیجیے. ہمارے ساتھ باسط خان صاحب بھی آ گئے ہیں، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. باسط صاحب، ابھی بحث اگر آپ نے سنی ہو تو یہ ہو رہی تھی کہ ستار خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں ان کی کوئی ایتھکس ہوتی ہے. تو میری گزارش یہ تھی کہ وکلا اور جو سروسز پرووائڈر ہیں ان کو ایتھکس کی نہیں، فیس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنا مشورہ، اپنی رائے فیس کے عوض کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی، بات تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو وکلا ہے انہوں نے اپنی فیس تو ضرور لینی ہے، اور فیس کے بعد ہی انہوں نے اپنے قانونی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور اپنی اوبلیگیشن بھی ادا کرنی ہے. اس میں کوئی اخلاقی پہلو ہے. ہم قائد اعظم کو بھی، یہ تو بہت بڑے وکیل تھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان کی اگر ہسٹری پڑھے ایز اے وکیل تو کس طرح کے ان کے فیصلے تھے، کن کن لوگوں کے وہ لیا کرتے تھے فیصلے. لیکن اب چونکہ ایک جنرل ایک پرسپشن یہ بنتا آ رہا ہے جی وکیل کیا کرے، وکیل نے تو پیسے لینے ہیں، کسی کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، چاہے وہ معصوم ہو، اس نے کہا جی میں پھانسی پہ لٹکانا ہے اس کو، تو وہ تو پیسے لے کے اپنا اس نے بولنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے. تو ایتھکس کو ویسے تو ہم کہتے ہیں لا سے علیحدہ نہیں کیا جاتا، لا کی بیس ہی ایتھکس پہ ہوتی ہے. لیکن اب کیا کریں، جس طرح ہمارے حالات ہیں، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح ہمارے ادارے چل رہے ہیں اس وقت، تو اس لحاظ سے جو چل رہا ہے کام، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب اس پہ کوئی اس پہ میں کوئی آرگو کروں گا جی نہیں یہ تو وکیل صاحب کو جو ہے نا وہ ایتھکس کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. بعض لوگ ظاہر ہے وکالت کر رہے ہیں تو انہیں پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ جناب یہ کیس تو جو میں نے نہیں لڑنا کیونکہ یہ غلط ہے تو میں پیسے کو ظاہر ہے پھر ان کی روزی کا سوال ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن پیپل آر دی بیسٹ جج، اور جو ہمارا میڈیا ہے وہ بیسٹ جج ہے. اور ایسے وکیل اگر ایسے ہوتے ہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں تو نیچرلی وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر. اچھا، میرا خیال ہے کہ ابھی جو بات کی ہے جناب ستار خان صاحب نے کہ وکلا کی فیس کے حوالے سے، دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کے جو نامور وکلا ہیں جنہیں میں جانتا ہوں وہ کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں، جس میں ہمارے دوست علی ظفر بھی ہیں اور بہت سے ہمارے ایک دوست بالکل صحیح میاں بات ہے. نعمان صاحب تھے ایم پی اے، ان کا احتساب کورٹ میں کیس تھا تو کئی کروڑ فیس لی گئی. لیکن ان کے ہاں میرا خیال ہے کہ وہ ٹیکسیشن کا بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے. وکلا صاحبان جو بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں یا ایون باقی شعبے بھی، وہ پراپر ٹیکس ادا نہیں کرتے، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس خود بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی شامل ہیں.
تو یہ کس طرح ممکن ہو کہ یہ لوگ جو ہائیلی پیڈ ہیں وہ پراپر ٹیکسیشن کر سکیں؟ یہ ایک وہی ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ کہ جو ہمارے الیکشن کمیشن میں جو اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں سیاست دانوں نے، تو ان کو تو سن کے انسان لطیفے کی طرح لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے. تو یہ معاشرے کی ایک یہ کڑی ہے، اور اس کے اندر وکیل بھی اس میں شامل ہیں، اور ہر آدمی جو سوچتا ہے وہ کہتا ہے میں کم سے کم لکھواؤں تاکہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ نہ پڑے. تو اب یہ ہے کہ جو سی بی آر جیسے دیکھیے آپ ادارہ ہمارا ایک بڑا ایک ادارہ ہے، اور اگر سی بی آر کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، لائک اسٹیٹ بینک کو اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، یہ وہ ادارے ہیں جن کو انڈیپینڈنس چاہیے، اور اس میں انڈیپینڈنس دینے کے لیے چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے سب سے بڑی اہم طاقت. اور اگر چاہے ریاست کرے جی یہ اپنے انڈیپینڈنٹلی فعال رول پلے کرے تو یہ پھر ایک ممکن ہے، پاسبلٹی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے سٹور کے اوپر انکم ٹیکس کا جو ہے آڈیٹر بیٹھ جائے جا کے رات کو کیش بک کے سامنے، وہ تو وہاں ہڑتال کر دیتے ہیں کہ جی ہاؤ ڈیئر ہی کم ٹو آور، مطلب ہمارے اس پہ کیوں ہماری نگرانی کر رہے ہیں. آ کے جو لاکھوں روپے کماتے ہیں وہ ہزاروں کا ٹیکس دیتے ہیں، تو ہزاروں کا جو ہوتا ہے سینکڑوں کا ٹیکس دیتے ہیں. یہ ہمارا من حیثیت قوم معاشرے کا تمام کا ایپٹیچیوڈ ہے، بیکاز آف دی لیک آف رول آف لا. لیک آف رول آف لا ہو، اور اگر آپ اداروں کو وہ طاقت نہ دے، اداروں کو وہ کریڈیبلٹی نہ دے، کریڈیبلٹی تبھی ملے گی نا اگر ایک آدمی کو کریڈیبلٹی تب ملے گی اگر وہ فرض کرے، یا ادارے کو کریڈیبلٹی تب ملے گی اگر وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرے گا اور ایسے لوگوں کی چھان بین کرے گا. ہمارے یہاں تو مجھے ایسے کسی میں یہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، جو ہمارے کئی کولیگ شیئر کرتے ہیں جو ٹیکس والے ہیں، جب وہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ٹیکس نکالے ہیں جو 2 ارب روپے دیتے تھے، ان کے 11 ارب ٹیکس بنتے تھے، تو جب انہوں نے لگائے تو جناب ساتھ ہی اس کو سنب کیا گیا اس بندے کو بھی کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ، اور اوپر سے سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑی سفارش آتی ہے آگے. تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اوپر ایک شیلٹر لیتے ہیں سفارش کا، اور وہ ڈھونڈ کے پھر وہ غلط کام کرتے ہیں. اچھا جی، ستار صاحب ابھی جو بات کی ہے باسط صاحب نے، یہ ایک پہلو ہے. اب آ جائیں ایف بی آر پہ، یعنی ایک ٹیکس دینے والا اور ایک ٹیکس لینے والا. جو لینے والے ہیں وہاں بھی معاملات خراب ہیں، یعنی جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں یا محکمہ ہے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، اور وہاں ڈیٹوریشن بے تحاشا ہو چکی ہے. اور ہر شخص جو تبادلہ کراتا ہے اپنا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ لگے جہاں اس کو مختلف قسم کی مراعات مل سکے، رشوت مل سکے. یہ ملک جو پاکستان ہے نا، یہ کافی عرصے کا ان لوگوں کے لیے ایکسکلوسیولی بن چکا ہوا ہے جن کا ریفرنس یا کانٹیکٹس ہوتے ہیں. جن کا کوئی ریفرنس یا کانٹیکٹس نہیں ہوتا تو میرے خیال میں ان کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے. تو ہم لوگ پہلے دن سے ریفرنس اور کانٹیکٹس پہ چلنے والی سوسائٹی، معاشرہ اور ملک بن چکا ہے. وہ تو پورے ڈیولپنگ کنٹری جتنے بھی ہیں وہاں یہی پارلیمنٹیرین کی پارلیمنٹیرین کی انکم پہ میں نے ابھی کوئی 3-4 وہ پوڈ کاسٹ کیے ہیں اپنے ادارے میں. یہ پارلیمنٹیرین کی انکم، سالانہ انکم جو پارلیمنٹیرین رخصت ہوئے ہیں، 5 ہماری اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا، ان کے ممبران اور سینٹ کے جو اب ممبران ہیں، ان کو ملا کے یہ 1003 لوگ بنتے ہیں جن کی اینول انکم تھرو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے ذریعے میں نے کیا ہے. اب اس میں ایک بات کہ جو زرعی آمدنیاں، 3 آمدنیاں دیتے ہیں وہ، ایک تو نارمل انکم ہوتی ہے، ایک پریزمپٹیو انکم ہوتی ہے، اور ایک ایگریکلچرل انکم ہوتی ہے. اب ایگریکلچرل انکم کو جو میں نے دیکھا کہ بھئی ملک کو تو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ زراعت کا ملک ہے، زرعی ملک ہے، لیکن ہمارے 1003 ممبران پارلیمنٹیرین جن کی زیادہ تعداد رورل ایریا میں رہتی ہے، جو جس گھر میں رہتے ہیں اس کے ارد گرد فصلیں ہی ہوتی ہیں، ان میں سے صرف 460 پارلیمنٹیرین ہے جن کی زرعی انکم ہے. باقیوں کی زرعی انکم نہیں ہے، نارمل انکم ہے، پریزمپٹیو انکم ہے. اب زرعی انکم میں ایسے لوگوں کی تعداد، پارلیمنٹیرین کی تعداد جن کی زرعی آمدنی 1 لاکھ روپے سالانہ سے 3 لاکھ روپے سالانہ ہے. اب 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے سالانہ اس لیے ہے کہ یہ وفاقی چیپٹر تو ہے نہیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ سے زرعی ٹیکس لیتی ہے. اب 3 لاکھ کے اوپر زیرو ہے، کوئی آپ ٹیکس نہیں دے سکتے. 3 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو 8 لاکھ روپے آپ کی زرعی انکم ہے تو آپ کو 1000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا. اب وہ یہ ہوتا، یہ موسٹ پروبلی یہ ہوتا ہے کہ یہ رولر ہیں، یا نون لیگ کی حکومت ہو، پیپل پارٹی کی حکومت ہو، یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یہ سارے اس میں گھسے ہوتے ہیں. اب رولرز کا آڈٹ کیسے پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کیسے کر سکتی ہے؟ ان کو پتہ ہی ہمارے حکمران ہیں،
ان کی وجہ سے ہمیں پوسٹنگیں ملتی ہیں, تو وہ کیسے کر سکیں گے؟ اب میرا کیس ہو, میرا کوئی ریفرنس کانٹیکٹ نہ ہو, آپ کا کیس ہو, آپ کا کوئی ریفرنس کانٹیکٹ نہ ہو, تو 1 منٹ سے پہلے آڈٹ ہو جائے ہمارا, پتہ چل جائے کہ ستار خان نے یا ڈاکٹر سعید الہی نے کتنی چوری کی ہے, کتنی کم انکم ڈکلیئر کی ہے, اس کی انکم تو اتنی بنتی ہے, اس نے ڈکلیئر اتنی کی ہے, وہ 1 منٹ سے پہلے ہو جائے گا. لیکن اس بندے کا نہیں ہوگا جس کا ریفرنس کانٹیکٹ چل رہا ہے, اور یہ سارے کا سارا معاشرہ ریفرنس کانٹیکٹ پہ چل رہا ہے. اب اگر جا کے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر کو کہیں کہ جی آپ کے جو ممبر پارلیمنٹیرین تھے ان کی 1 لاکھ سے 3 لاکھ کی زرعی انکم آپ مان سکتے ہیں, اور اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہے جس کی 3 لاکھ روپے زرعی انکم ہے. اب یہ وہ کہے گا نہیں, اس کو میں نہیں مانتا. ہاں, نون لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کم ڈکلیئر کیا, میں اس کو ماننے کو تیار ہوں, یا پیپل پارٹی والے کو ماننے کو تیار ہوں. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اس نے میرٹ کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں رکھا جس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی ساری آ جائے, اس نے ایسا نہیں رکھا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ میں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹیکس لینا ہے, زرعی ٹیکس لینا ہے, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر, وہ سارے کا سارا دار و مدار تو یہ رولرز پہ ہوتا ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, چاہے سینیٹر ہو, چاہے وہ وفاقی وزیر ہو یا صوبائی وزیر ہو, مشیر ہو وفاقی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ, وہ کس طرح سے جائے گا؟ بالکل ستار صاحب, اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر چند ہی لمحوں میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے. جی ناظرین انتظار کیجیے گا, چند ہی لمحوں میں ہم اپنے موقر جو تبصرہ نگار ہیں ان سے دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عبدالستار خان صاحب سے. جی ستار صاحب, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اس ملک میں پچھلے 3 دہائیوں میں کچھ ایسا رواج ہے کہ لوگ پہلے زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, سوسائٹیاں بناتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میں سے مال کماتے ہیں, اس میں ججز, جرنیل, سول سرونٹس, ادارے, سب لوگوں کو اس میں شریک کیا جاتا ہے, اور پھر بالآخر وہی جو قبضہ گروپ ہوتا ہے اربوں روپیہ کما کر پھر ایک میڈیا ہاؤس بھی بنا لیتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اب یہ کام آسان ہو گیا ہے. جو آپ نے فرمایا کہ شاید کسی کی گرفت یا احتساب مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پلانڈ اور ایک پیٹرن کے ذریعے کر رہے ہیں. اب یہ پیٹرن توڑنے کے لیے بہت بڑا تھریش ہولڈ چاہیے جو شاید موجودہ حکومت یا آنے والی حکومتوں کے پاس موجود نہیں ہوگا. آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ آبویس بات ہے, سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ اگر میں اور ڈاکٹر سعید الہی مل کے چرس کا یا منشیات کا دھندا کریں اور ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو تو ہم تیسرے دن پکڑے جائیں گے. اگر یہی ہم دھندا کریں اور ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ ہو, جو ہاتھ ہوتا ہے جس کو ہاتھ کہتے ہیں, تو ہم سالہ سال یہ کام کرتے رہیں گے, ہمیں تو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا. تو یہ ملک اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے. جب نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو جو نواز شریف کا سپورٹر ہوتا ہے وہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتا. جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کے سسرال والے, اس کی بیگم کے فیملی کے, اس کے دوست وغیرہ وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں, لوٹ رہے ہوتے ہیں, لوٹ مار جسے کہتے ہیں. جب زرداری کی حکومت آتی ہے تو وہی ہو رہا ہوتا ہے, جب کسی فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت آتی ہوتی ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنی پسند کو بنا لیا ہوا ہے الٹیمیٹ. الٹیمیٹ ہماری جو چوائس ہے نا وہ ہماری پسند ہے, الٹیمیٹ ہماری چوائس میرٹ نہیں. دیکھیں آپ نے جو بات اب یہ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے, نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے, وزیر اعظم نہیں رہتے تو شاہد خاقان عباسی آیا تھا. تو 2018 میں جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتا ہے تو 25 کروڑ روپیہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا اتنا فائدہ ہوا کہ 25 کروڑ روپیہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ممبر پارلیمنٹری نے 25 کروڑ روپیہ نہیں دیا. یعنی کہ 25 کروڑ کا آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی کے تمام ممبر پارلیمنٹیرین تھے ان کا انکم ٹیکس جمع کیا جائے تو 25 کروڑ نہیں بنتا تھا. اب یہی حال لے لیا جائے عمران خان کا. جب عمران خان 2019 میں وزیر اعظم تھا تو اس نے 98 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیا تھا. اس سے پہلے جو تھا 2018 کا, اس کا 2 لاکھ کا انکم ٹیکس تھا. تو اب کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی آمدنی میں اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد اضافہ ہو گیا تو آپ نے کون سے کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا اور آپ نے زیادہ ٹیکس دیا. اس پہ نہیں جائیں گے. جو نون لیگ والا ہوگا وہ کہے گا یہ شاہد خاقان عباسی جماندرو بڑا امیر ہے, جو پی ٹی آئی والا ہوگا وہ کہے گا یار چلو عمران خان بیچارے نے 98 لاکھ دیتا. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کی, آپ سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اپنی میری بات کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماضی میں جو جج صاحب تھے, جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, ان کو جس طریقے سے ایف بی آر کے ذریعے ہراساں کیا گیا وہ بھی ایک مثال ہے. یعنی اگر ہم چاہیں تو تمام حدود و قیود پار کر سکتے ہیں. تو
تو یہ اس ملک میں یہ بھی ہوا ہے. سعید الہی صاحب حدود جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں جسٹس قائد عیسیٰ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ تھے. جو بندہ ریسیونگ اینڈ پہ ہو, چاہے وہ جج ہو, جرنیل ہو, کوئی صحافی ہو, کوئی اینکر ہو, جب وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے تو پھر اس کا احتساب ہوتا ہے, وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں نجائز بھی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ جاتا ہے, نواز شریف کے اوپر کل کیا ہوا تھا 2017 میں اس کے بارے میں جو فیصلے آئے تھے میرٹ پہ تو تھے ہی نہیں. 10 سال میں دنیا بدل گئی. 5 سال بعد فیصلہ آیا کہ جو وہ فیصلہ تھا وہ غلط تھا. آج عمران خان کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں 2 4 سال 5 سال بعد یہ فیصلہ آ جائے. اچھا جی, یہ غلط ہے. پھر ستار صاحب میرے خیال میں ہم تھوڑا سا موضوع چینج کرتے ہیں اور باسط صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو 2 فیصلے 2 دن میں ہوئے ہیں اس سے جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی, اس کا ووٹ بینک, ووٹ ڈالنے والے ووٹر سپورٹر, وہ کیا ایکٹیولی باہر نکلیں گے یا مایوسی کا شکار ہو کر گھر بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیے سعید الہی صاحب, بات یہ ہے کہ 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد, ابھی تو آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے. اب آپ اور ہم سب اس بیان کی سچائی کتنی ہے آپ کو پتہ. ریلیاں ایک پارٹی 2 پارٹی کی نکل رہی ہیں, ایک پارٹی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, اور یہ چیز پچھلے دور میں 2018 میں میاں صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک متوقع ہے نا, ایک جس پہ میڈیا آج سوال کر رہا ہے, یہ آپ کا سوال بڑا جینون بھی ہے کہ جو خان صاحب اتنے پرامید نظر آتے ہیں اور وہ کمپرومائز کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. کمپرومائز بھی چونکہ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو, ان سے بات چیت ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جب کنوکشن ہوئی ہے دونوں کیسز میں, اس کے اوپر پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل این ہے اور دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ بالکل ایک پی ڈی ایم کی شکل اختیار کی ہوئے ہیں, بالکل پی ڈی ایم کی طرح. وہ جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کا ریئیکشن آیا ہے, اور جبکہ کچھ پارٹیوں نے اس کو افسوسناک بھی قرار دیا کہ فیصلہ افسوسناک ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بڑے بڑے جو چینل کے جو میں سمجھتا ہوں ڈیلی بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے اس بات پہ کہا, اور وکلا نے کہا. بے شک کچھ وکلا ایسے بھی ہیں جو نوارد وکلا ہیں جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں فیصلوں کو, لیکن جو بڑے وکلا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہائی کورٹ میں جائے گا تو اڑ جائے گا آ کے, اور یہ تو نہیں ایسا فیصلہ سسٹین کرنے والا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ باہر آئیں گے, یہ باہر آنے کی امید ہے ایک, لیکن جس طرح کی اس وقت پالیسیز جو اختیار کی گئی ہیں ایک پارٹی کے خلاف, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ خان صاحب کے خلاف ایسے فیصلے جس میں قید کی سزا دی گئی. ٹھیک ہے کہ اگرچہ انہوں نے کہا جی کہ باہر مت نکلیں, تشدد نہ کریں, ہنگامے نہ کریں, لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ اگر وہ کہہ بھی دیتے تو شاید وہ, آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کسی ریلی کو نکالنے کی اجازت وہ نہیں دیتے, جلوس نکالنے کی اجازت وہ نہیں دیتے. تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی آرگنائز مہم بنے یا کچھ دن پہلے شاید تھا, لیکن اب گزشتہ چند روز سے پی ٹی آئی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, ان کی ریلیز بھی نکل رہی ہیں, جلوس بھی نکل رہے ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں. صحیح صاحب میڈیا پہ تو آپ دیکھ لیں, میں بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے میڈیا دیکھتا ہوں, صبح بھی دیکھتا ہوں, شام بھی دیکھتا ہوں. ایک مخصوص قسم کا غیر اعلانیہ بندش ہے بعض چیزوں پر. ایک پارٹی کی تقریریں سنائی جاتی ہیں لیڈروں کی, وہاں آصفہ کی تقریریں سنائی جاتی ہیں, بلاول کی تقریریں سنائی جاتی ہیں, کسی فورم پر بیٹھے یونیورسٹی پہ گھنٹہ گھنٹہ ان کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور لیکن کل ویسے لاہور ہائی کورٹ نے تو ایک فیصلہ یہی کیا ہے جو آپ نے فرمایا. شمس مرزا صاحب نے کہا کہ جی بالکل دیا جائے ان کو پورا ٹائم. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی بات وہیں آتی ہے سعید الہی صاحب, جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر آپ پیمرا بنے جس کو کہ جنرل مشرف جیسا عامر لے کر آیا تھا, جس نے میڈیا کو آزاد کیا تھا, نہ پیمرا اپنا اس طرح آزاد ہے, نہ آپ کا اسٹیٹ بینک, نہ آپ کا ایف بی آر, نہ ایف آئی, اور سب سے بڑی بات سارے غلام ہیں, کوئی بات نہیں, میرا خیال میں آزادی تو ہمیں مل جائے گی. ستار خان صاحب نے بھی بات کی ہے. تھوڑا سا ایک میری بات گزارش سن لیں, آپ نے جو پروگرام کے پہلے حصے میں کہہ رہے تھے نا آپ, جی سر, ہمارے یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, میں نے وہ پالیسی, میں نے خود وہاں رپورٹیں پیش کی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے حمزہ صاحب جیسے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آنےسٹ چیئرمین تھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب بات کی باتیں, یہ جو ایک اور بھی تھے ہمارے جو ہے پیپل پارٹی کے, وہ بھی بڑے اچھے, میں نے دیکھا پی ایچ کے چیئرمین رہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز جو ہے نا بڑی محنت کر کے آڈیٹر جنرل لے کر آتا ہے,
اور اس کے بعد وہاں پر جو ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے جی میں نے دیکھ لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی میٹنگ میں اس کو میں ٹھیک کر کے جواب دوں گا, اور وہ کہ نیکسٹ, اور پھر وہ نیکسٹ جب پبلک نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے. دس از ہاؤ اٹ گوز لائک دس. اگر وجہ کیا ہے تو اس میں آج جو پی ایس سی کے جو کانسٹیٹیوشن ہے جو اس میں بنے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اس میں اپوزیشن کے نمائندے بھی ہوتے ہیں حکومت کے بھی ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ رائتیں کرتے ہیں. لہذا احتساب اگر اس لیول پر ہو جائے جینوئنلی اور صحیح طرح کا ہو جائے. مجھے یاد ہے میں نے ریلوے کے بارے میں ایک رپورٹ پڑھی تھی تو الطاف صاحب گورنر تھے اس وقت پی ڈی اے کے, انہوں نے کہا یار یہ کیا رپورٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو حمزہ صاحب نے کہا بخدا آپ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے گا, یہ ایک ممبر کا استحقاق ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیپٹن نصیر صاحب مجھے یاد ریلوے کے اس وقت چیئرمین تھے, پھر لیاقت بلوچ صاحب نے اچھی خاصی دہرائی کی. اگر یہ صحیح طریقے سے صرف اس پی اے سی کو کر دے نا, اور وہاں پر تو سیاست دانوں کا بھی ہو, اس طرح باقی اداروں کو بھی انڈیپینڈنٹ کر دے. مشرف کے دور میں ایس پی آر آزاد تھا, اس میں ایک عبداللہ یوسف صاحب کو نے کہا تھا کہ تم نے مجھے جواب دینا ہے, کوئی اور دوسرا فون کر کے مجھے بتانا. آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر نے اس میں ترقی بھی کی, بڑا ریونیو اکٹھا کیا. لیکن مشرف صاحب بھی کون سا ملک کی بہتری کر گئے, ان کا حال خراب کر گئے. ہر بندہ تو آئیڈیل نہیں ہوتا نا, کوئی فیصلے تو اچھے ہوتے ہیں نا ان کے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو کام چلتا رہے گا. ستار خان صاحب ابھی باسط صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں میری رائے یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا میں نے سوال کیا تھا ان سے کہ ان کے لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو آرگنائزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ باقی پارٹیوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہے, اور الیکشن کے دن این اے کے حلقے میں 1300 لوگ چاہیے ہوتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ, اور 400 سے 500 ایم پی اے کے حلقے میں, اور اس میں سے نصف خواتین ہوتی ہیں. تو کسی بھی آدمی کو الیکشن جیتنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کمپین کرنے کے لیے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے شاید جی میں یہ کہوں اسی لیے شاید نہ تو وہ لوگ اکٹھے کر سکیں گے, نہ کمپین چلا سکیں گے, نہ الیکشن کے دن لوگوں کو ووٹ ڈلوا سکیں گے. تو اس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات ہوں گی. پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کلچر ہمارے ملک کا رہا ہے نا, جو سیاسی طور پہ جو جماعتیں رہی ہیں ان میں یہ ہوتا تھا کہ پیڑا وقت آندہ تھی تو ہم نے ان کو سڑکوں پہ نکلتے دیکھا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے این کیوم ہو, چاہے نون لیگ ہو. پی ٹی آئی بالکل ڈفرینٹ ایک جماعت نکلی ہے کہ وہ دعویٰ تو بہت بڑا کرتی ہے کہ جی ہم 70% سے 90% سیٹیں ہماری ہیں, لیکن جب کوئی کڑا وقت آتا ہے تو سڑک اور گلی میں نظر نہیں آتا, اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم پہ ظلم بڑا ہو رہا ہے. تو باقی جماعتوں پہ جب وہ باقی سیاسی جماعتیں ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی تھی تو ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہوتا تھا, لیکن اس ظلم کے باوجود کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت وہ سڑک پہ آ کے ضرور سڑک پہ آتے تھے, گرفتار ہوتے تھے, مارے کھاتے تھے. پیپل پارٹی کے لوگوں نے تو پھانسیاں بھی دیکھی ہیں, ان کو تو پھانسیاں بھی ہوئی تھی, ان کو کوڑے بھی لگے تھے, وہ کلے میں جاتے تھے. 11 سال وہ مار کھاتے رہے, ضیاء الحق کی مار کھاتے رہے, فوجی ڈکٹیٹر کی مار کھاتے رہے. 11 سال بعد 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی. اب یہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ تو کرتی ہے 70% 90% ہم سیٹیں لے جائیں گے, اور لیکن سڑک پہ اور گلی میں میں نے نہیں دیکھا کہ جو سبسٹینشل اماؤنٹ آف پیپل. اب کہا یہ جاتا ہے کہ ظلم اتنا ہو رہا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا زندگی میں اس دنیا کی تاریخ میں سیاسی طور پہ پہلی دفعہ ظلم ہوا. اس سے پہلے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سہنا پڑا تھا. اب نیلسن منڈیلا 27 سال تک جیل میں رہا ہے, 27 دن نہیں رہا. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہے ان کا 27 دن اور نیلسن منڈیلا کے 27 سال ایک ساتھ ہیں, یہ ملا لیا جائیں. 27 سال میں اس کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو اس کے ساتھ 27 دن میں ہو گیا. اب جب کلچر آپ کا یہ بن جائے گا, جب میں مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, میں جب مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم بڑا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے میں جان چھڑا رہا ہوں اپنی. وہ پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہوتا ہے. ریزسٹ کرنا, مزاحمت کرنا سیاسی طور پر پوری دنیا کی سیاسی تاریخ میں ریزسٹ کیا جاتا ہے, مزاحمت کی جاتی ہے. پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری کی پوری فوج, طاقتور ادارے اس پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن وہ نکل رہے ہوتے ہیں, اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے انہیں. یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا, یہاں رہ دے کہ یہ ہوتا ہے جی ظلم بڑا ہو رہا ہے. ستار صاحب, نیلسن منڈیلا کے پاس نہ کوئی ٹویٹر نہیں تھا, لیکن انہوں نے بعد میں کتاب لکھی ہے اپنی, جس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ انہوں نے بیان بھی کر دی ہے کہ کس طرح جیل کا سپرنٹینڈنٹ ان سے یہ سلوک کرتا تھا.
کو لیتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کریں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے. میں یہی بات کرنے والا تھا کہ میں چند دن سے ہو سکتا ہے کہ سڑک اور گلی ان کے اس میں نہیں آتا, اس کے محور میں نہیں ہے, ان کے کلچر میں نہیں ہے, ان کے میں نا چند دنوں سے لاہور کے مختلف حلقوں میں گھوم پھر رہا ہوں اور لوگوں کی اسیسمنٹ اور ایویلیوشن کر رہا ہوں. تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ علاقے جو لوور مڈل کلاس کے علاقے ہیں یا آبادیاں ہیں, وہاں پہ جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب مفادات کی جنگ کہیں اور لڑی جائے گی, مفادات کہیں اور سے حاصل ہوں گے, تو جوک در جوک روز وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں. یعنی میرا یہ خیال ہے کہ جو لوور مڈل کلاس ہے, کچی آبادیاں ہیں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہیں, ان کے ہاں یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. جو مڈل کلاس اور اس سے اوپر کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں اور رہیں گے, وہ شاید وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جو ورکر یا گلی میں رہنے والا یا سپورٹر کر سکتا ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ الیکشن کے دن مشکلات ہوں گی. آپ کی یہ بات سے نا مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی. ابھی انہوں نے جو فائنل لسٹ آف پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس جو ریلیز کی ہے پی ٹی آئی نے, جی, اس کو اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں نا تو 128 کینڈیڈیٹ کی شارٹیج ہے. یعنی کہ وہ 128 جہاں پر حلقے تھے جہاں پر انہوں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرنا تھا, وہ 128 پینڈنگ ہے. اور دوسری طرف دعویٰ ہے کہ 2/3 میجورٹی تو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو 128 کی شارٹیج جب ہو جائے تو آپ 2/3 کے لیے جو ریکوائرڈ نمبر آف پارلیمنٹیرین جیتنے چاہیے وہ تو آپ سے دور ہو گئے. تو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ 2/3 میجورٹی ہماری ہوگی؟ کیونکہ عمران خان کے ذہن میں یہ بات ہے, پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ بات ہے, میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ 2/3 میجورٹی, 2/3 اکثریت عمران خان کو, پی ٹی آئی کو ان سارے مسائل سے نکال سکتی ہے. اب ان کا اپنا یہ حال ہے کہ 128 ممبران, 128 امیدوار ان کے کم ہے, شارٹیج ہے. یہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈیلیما ہے کہ یہ کیوں ہوا. اب اس میں بھی وہ کہیں گے کہ جو بیچ میں آ گئے, اب یہ اس میں وہ بندے تو نہیں ہیں جن کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے, یا ان میں سے وہ بندے تو نہیں ہیں جو وڈرا کر گئے ہیں خود بخود. تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اب یہ ڈیلیما دیکھیں نا. آپ سڑک گلی کی بات کر رہے ہیں, میں وہ کر رہا ہوں جس کی بنیاد پر وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے تھے. 128 فقدان ہے, 128 امیدوار شارٹیج ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے دن سے کلچر یہ نہیں سکھایا گیا تھا, پہلے دن سے پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ آف فوج کی مکمل حمایت تھی, سارے کام تو وہ کر رہے تھے, یہ خود تو کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے. اب پہلی مرتبہ ہوا انہیں خود کام کرنا پڑ گیا. اب جب خود کام پڑنا پڑ گیا تو اس کام کی جانچ ہی نہیں ہے ان کو, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو باہر نکل کے جب 9 مئی تک کچھ نہیں ہوا تھا, 9 مئی ایک ایسا واقعہ تھا جس کو اگر دائیں بائیں سے دیکھا جائے تو اس میں فوج میں بھی بڑی دراڑ پڑی ہوئی ہے کہ فوج کے لیفٹیننٹ جنرل اڑا دیے گئے, میجر جنرل اڑا دیے گئے, بریگیڈیئر اڑا دیے گئے. تو وجہ کیا تھی, کیوں اڑائے گئے؟ کوئی نہ کوئی تو چیز تھی نا جس کی وجہ سے فوج نے اپنے سینئر افسران کو اڑا دیا, نوکری سے برخاست کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی چیز تھی جس کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا تھا. جب وہ چیز نہیں رہے گی تو سوشل میڈیا لے آئیں. اس پہ سوشل میڈیا کہاں آپ کو بیل آؤٹ کرے گا؟ وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اسٹارم اینڈ کپ آف ٹی جو ہوتا ہے نا, کہ طوفان پیالی میں اٹھانا, وہ ہے. دوسرا میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا, کیونکہ آپ لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور کے دل میں بھی رہتے ہیں, آپ بھی گھومتے پھرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ جو اوریجنل الیکشن تھا 2018 میں بھی آپ کو یاد ہے کہ پی ایم ایل این کو تمام تر مشکلات کے باوجود 168 سیٹس ملی تھیں پنجاب سے. تو اس بار بھی میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں ابھی تک پی ایم ایل این بڑی مؤثر جماعت ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی. تو یہ دو صوبوں میں تو پی ٹی آئی کا کہیں دور دور تک بہت بڑی کامیابی کا آثار نظر نہیں آتے, لیکن کے پی میں چند سیٹیں ایسی ہیں جن پہ پی ٹی آئی واضح اکثریت حاصل کر سکتی ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے؟ اب سعید الہی صاحب آپ دیکھیں, آپ نے ذکر کیا پنجاب میں نون لیگ کے حوالے سے, انتخابی حوالے سے. تو پنجاب اسمبلی کی جو نشستیں تھیں ذرا وہ ذہن میں لے کے آئیں. 2018 میں 130 نشستیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ نون لیگ کی تھی, اور 122 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبران پی ٹی آئی کے تھے. تو ان وسط حالات میں نون لیگ نے لیڈ لی تھی سیٹوں کی, جہاں تک بات ہوتی ہے نشستوں کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت مہربان تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی مہربان تھی, فوج بھی مہربان تھی. تو 122 نشستیں لینے والی پارٹی
وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی. بعد میں وہ ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں عورتوں کی, ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں مائنورٹیز کی, ان کو ملا کے انڈیپینڈنٹ نے جوائن کر لیا پی ٹی آئی, تو انہوں نے اپنا حکومت بنا لی. تو نون لیگ کی اگر کوئی کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کے وہ ووٹ بینک جو تھا اس میں کمی آئی ہے تو کتنی کمی آئی ہوگی؟ چلو مثلا کہ سبسٹینشل اماؤنٹ میں اگر کمی کہہ سکتے ہیں 20%, 30%, 40%, 50% لگا لیں, تو 50% بھی لگائیں تو 130 نشستیں جو پروونشل اسمبلی کی تھیں اگر 50% بھی لگا لیں تو کتنی 65% بنتی ہیں, 65 سیٹیں بنتی ہیں. تو 65 نشستیں تو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں نون لیگ کے پاس ہیں. آپ نے 65 لے لی کہ جناب ان کی مقبولیت ختم ہو گئی, عمران خان کی مقبولیت سر بلندی چلی گئی, وہ آسمان تک پہنچ گئی, تو چلو 50% ہو گیا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 130 نشستوں میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 7 یا 8 یا 9 نشستیں لیں. پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے گنتی کے 20, 25, 30 نشستیں دے رہے ہیں اپنی تمام کی تمام مخالف سیاسی جماعتوں کو. اب 20 سے 25, 30 نشستیں, تو میرے جیسا بندہ یہی کہے گا کہ یہ تو میرے خیال میں کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا تصوراتی دنیا میں انہوں نے. میرا خیال میں ستار صاحب یہ جس دن سے جماعت بنی ہے وہ بلنگ باند دعوے اور خواب دیکھ رہے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. پاکستان زندہ باد.